لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अर्तुल गाज़ी और आलियार साहब काई कबीले के मरकज़ी खेमे के सामने खड़े थे, जबकि अर्तुल गाज़ी का बेटा गुंदोज़ घोड़े पर सवार था और बामसी उसे चक्कर लगा रहा था। इतने ही में कबीले का ढोल बजने लगता है। सब लोग चौंक कर उधर देखने लगते हैं। दौन सतीश ज़ख्मी हालत में कबीले में पहुँच गया था। सब लोग हैरानगी से उस घोड़सवार को देखने लगते हैं। अर्तुल गाज़ी और आलियार साहब भी नीचे उतर आते हैं और उस जानिब बढ़ने लगते हैं। फिर अर्तुल गाज़ी दौन को घोड़े से उतार लेते हैं और कहते हैं, दौन भाई अपनी आंखें खोलो। बामसी और तुर्गुत भी उसे बुलाने लगते हैं। अर्तुल गाज़ी पूछते हैं, दौन बताओ ये किसने किया है। फिर दौन आहिस्ता से बोलने लगता है और कहता है, वसूलियत और औलाद दुंदार साहब को ले गए हैं। मुझे माफ़ कर देना, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। इतने ही में हेमा खातून और दूसरी औरतें भी अंदर से आ जाती है। बानो जी कहती है, या अल्लाह इस मुबारक जुमे वाले दिन हमें किसी बला से महफूज रखना। फिर वो आगे बढ़ने लगती है। हेमा खातून दौन को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है। फिर बानो जी दौन के पास आती है और कहती है, दौन अपनी आंखें खोलो, उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। दौन कहता है, हमारे बच्चे को अर्तुल साहब और हमारे कबीले के लायक परवान चढ़ाना। बानो रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो दौन, हमें छोड़कर मत जाओ। फिर दौन अर्तुल गाज़ी से कहता है, मैं इन्हें आपकी अमानत में सौंप रहा हूँ सरदार। अर्तुल गाज़ी रोते हुए कहते हैं, ऐसा मत कहो दौन। फिर दौन कलमा शहादत पढ़ने लगता है। ला इलाहा इल्लल्लाह محمد عبده ورسوله. इस तरह दौन शहीद हो जाता है। सब लोग रोने और चीखने लगते हैं। फिर अर्तुल गाज़ी उसे उठाकर अपने खेमे की तरफ ले जाते हैं, जबकि बामसी उसकी खूनी जैकेट के पास बैठकर रोने लगता है। अर्तुल गाज़ी दौन को उठाकर अपने खेमे में पहुंच जाते हैं और उसे नीचे लिटा देते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। हेमा खातून उसके पास बैठकर रोने लगती है। इतने ही में बानो जीक भी आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बाहर तुर्गुत और बामसी भी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। फिर वो दोनों भी अंदर की तरफ चलने लगते हैं। दूसरी यानी काराजैसर में वसूलियत और औलाद शतरंज का खेल खेलने में मसरूफ़ थे। औराल कहता है, तो आखिरकार आपने अर्तुल से एक अच्छा हिस्सा वसूल कर लिया है। वसूलियत कहता है, सिर्फ दुंदार नहीं, मैं उससे हर चीज़ छीन लूँगा। औराल कहता है, ये हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। वसूलियत कहता है, आलियार के मरने के बाद जब तुम कबीले के सरदार बन जाओगे तो इस इत्तेहाद को ख़त्म हो जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा कबीला इन ज़मीनों से निकल जाओगे और अपने साथ दूसरे तुर्क कबीलों को भी ले जाओगे। जल्द ही इन ज़मीनों पर कोई तुर्क नहीं बचेगा। कुछ देर बाद वसूलियत कहता है, वक्त आ गया है, जाल बिछाने का यही वक्त है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और औराल भी हंसते हुए एक तरफ चला जाता है। दूसरी यानी भाजा तुरियान उस्ताद एक तीर देखकर सोचने लगता है कि कैसे अर्तुल गाज़ी ने उसकी जान बचाई थी जब औराल उसे मारने वाला था। फिर वो अपने आप से कहता है, एक दिन था कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर था
اور پھر میں بہت غریب ہو کر غلام بن گیا اور اب میں ارطل صاحب کے ساتھ چل رہا ہوں۔ میرے اوپر ارطل صاحب کا بہت بڑا قرض ہے، بہت زیادہ۔ تھوڑی ہی دیر بعد اورال اس کی دکان میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ اندر سے بند کر کے کہتا ہے، حاجت عنان استاد اورال کی آواز سن کر چونک جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ اورال کہتا ہے، میں تم سے وصولی کرنے آیا ہوں۔ دوسری جانب کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں دعان کی لاش رکھی ہوئی تھی اور سب رو رہے تھے۔ اتنے ہی میں دمرول بھی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کو جمع دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر مرکزی خیمے میں داخل ہوتا ہے تو دعان کی لاش دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے۔ ارطل غازی کھڑے ہو کر کہتے ہیں، دھندار لاپتہ ہے۔ دمرول کہتا ہے، وہ قلعے میں ہے سردار۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ ارطل غازی پوچھتے ہیں، کیسا ہے وہ؟ دمرول کہتا ہے، وہ زخمی ہے سردار۔ ویسولیس کہہ رہا تھا وہ اسے نکایا لے کر جائیں گا اور شہنشاہ کے سامنے پیش کریں گا۔ وہ کرمسن پہاڑی کے راستے سے جائیں گے سردار، جلدی کریں۔ ارطل غازی کہتے ہیں، وہ مجھ سے ایک اور بھائی نہیں چھین سکتا۔ تم قلعے جا کر ہیلینا سے کہو کہ وہ تیار ہو جائے اور میرے اشارے کا انتظار کرے۔ دمرول وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ارطل غازی کہتے ہیں، ترگت، بامسی، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ترگت کہتا ہے، بے شک سردار۔ بامسی دوان کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، میں تب تک نہیں مروں گا جب تک تمہارے قاتلوں سے انتقام نہ لے لو دوان۔ پھر حیمہ خاتون کہتی ہے، ارطل، میرے بیٹے کو واپس لاؤ، مجھے میرا دندار واپس لا دو۔ ایک بیٹا مردہ حالت میں پڑا ہے، میں ایک اور بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ ارطل غازی کہتے ہیں، میں اسے واپس لاؤں گا والدہ۔ عالیار صاحب کہتے ہیں، میں اور میرے قبیلے کی سپاہی آپ کے ساتھ ہے ارطل صاحب۔ پھر ارطل غازی خیمے سے نکل آتے ہیں۔ ارطل غازی کے خاص سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ارطل غازی بلند آواز میں کہتے ہیں، ہر کوئی جام سعادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، انتقام لینے تک ہماری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور پھر اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری جانب دندار کو کارا جیسر قلعے کی جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور دندار اپنے آپ کو کوس رہا تھا اور کہتا ہے، یہ تم نے کیا کیا دندار؟ تم پیار میں پڑ گئے تھے اور گنیلی تم نے کیا کیا؟ یہ کہہ کر وہ غصے میں چیخنے لگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے یہ سب گنیلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنے ہی میں ویسولیس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، چلو دندار صاحب، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دندار پوچھتا ہے، کہاں؟ ویسولیس کہتا ہے، تمہاری موت کی طرف۔ پھر وہ سپاہیوں کا اشارہ کرتا ہے۔ سپاہی اسے پکڑ کر باہر لے آتے ہیں اور وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ دوسری یعنی ارطل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ تھے۔ کائی قبیلے میں دوان کو نہلا کر اس کے اوپر کائی قبیلے کا جھنڈا اور تلوار رکھ دی گئی تھی، جبکہ بانو جیک اس کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی۔ دوسری یعنی ویسولیس کے سپاہی ایک گھوڑا گاڑی لے کر روانہ تھے، جبکہ ارطل غازی کے سپاہی بھی قریب پہنچ چکے تھے۔ اتنے ہی میں ارطل غازی ان کے پاس آ کر کہتے ہیں، آپ لوگ کہیں چھپ جاؤ اور میرے اشارے کا انتظار کرو، جنگ مبارک ہو۔ یہ کہہ کر ارطل غازی ایک طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی سب درختوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ارطل غازی اکیلے اس قافلے کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور ان کے سامنے گھوڑے کو ہوا میں بلند کرتے ہیں۔ ویسولیس کے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ارطل غازی بھی تلوار نکال کر نعرہ لگاتے ہیں اور تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ نعرے کی آواز سن کر ارطل غازی کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور باہر نکل کر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں ویسولیس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں، جبکہ ارطل غازی کے تمام ساتھی محفوظ رہتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اوپر ایک پنجرا لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر سے کپڑا اتار دیتے ہیں۔ ارطل غازی کہتے ہیں، دندار۔ پھر وہ پنجرا کھول کر اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو حاجت عنان استاد تھا۔ ارطل غازی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر وہ منظر سامنے آتا ہے جب اورال حاجت عنان استاد کی دکان پر گیا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا، تم ایک مرتبہ میرے شکنجے سے بچ گئے تھے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارا پیارا ارطل تمہیں اس دفعہ بچا نہیں سکے گا۔ پھر اورال نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ پھر حاجت عنان استاد نے کہا تھا، تمہیں کون بچائے گا جب ارطل صاحب تمہارے پیچھے آئیں گے؟ میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں، بلکہ میں عزت کے ساتھ مروں گا، جبکہ تم یہاں ایک لیچ کی طرح دشمن کے ساتھ رہ رہے ہو۔ پھر اورال اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا مالک بھی تمہاری طرح روتے ہوئے مر جائے گا۔ اس طرح حاجت عنان استاد کی موت ہو گئی تھی۔ حاجت عنان استاد کی لاش کے ساتھ ایک خط لگا ہوا تھا جس پر ویسولیس نے لکھا تھا، تیار ہو جاؤ ارطغرل، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پھر ارطغرل غازی حاجت عنان استاد کی آنکھیں بند کرتے ہیں اور پنجرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ عالیار صاحب کہتے ہیں، اس کتے ویسولیس نے ہم سب کو بیوقوف بنایا ہے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، ویسولیس سب جانتا ہے، اس نے دمرول کو استعمال کر کے یہ جال بچھایا تھا۔ ترگت کہتا ہے، دمرول قلعے کی طرف گیا ہے سردار، اس کی جان خطرے میں ہے۔
ارطغرل غازی کہتے ہیں دمرل اس کتے کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گا، اگر وہ مر گیا تو اسے شہادت کا رتبہ ملے گا۔ جہاں تک دھندار کی بات ہے، یہ واضح ہے کہ ویسولیس نے اسے نہیں مارا، لیکن وہ اس سے یہ جاننے کی پوری کوشش کرے گا کہ دمرل اور حاجت اریان استاد کو قلعے کے اندر سے کس نے معلومات دی تھی۔ ترگت کہتا ہے ہمیں قلعے کے اندر جانے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا، لیکن کیسے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں اللہ کی مدد سے ترگت، کوئی بھی قلعہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی قدرت کے آگے کھڑا رہ سکے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ویسولیس کو دوان اور دھندار کے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ وہ کونیا جا رہے ہیں۔ دوسری جانب دمرل واپس کارا جیسر پہنچ گیا تھا اور وہ سیدھا اپنی دکان پر جاتا ہے۔ وہاں ہر چیز بکھری پڑی تھی، یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے کچھ سپاہی آ جاتے ہیں اور اسے پہچان لیتے ہیں۔ دمرل بھاگنے لگتا ہے۔ دوسری جانب دھندار کو جیل کے اندر ایک دیوار کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور ویسولیس اپنے ہاتھ پر ایک پٹی چڑھا کر اسے مارنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے بتاؤ وہ غدار کون ہے جس نے تم لوگوں کو معلومات دی تھی؟ دھندار کہتا ہے تمہاری امیدیں بیکار جائیں گی ویسولیس، قلعے میں ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ویسولیس کہتا ہے واقعی؟ اور اس مونچھے والے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام حاجت اریان ہے؟ وہ مر چکا ہے۔ یہ سن کر دھندار غصے میں اسے گالی دیتا ہے۔ پھر ویسولیس کہتا ہے اس کا ساتھی دمرل میں مارا جائے گا، تم بھی مرو گے، لیکن پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ گے کہ وہ معلومات تمہیں اندر سے کس غدار نے دی تھی؟ دھندار کہتا ہے کبھی نہیں ویسولیس، میری لاش کے اوپر بھی نہیں، حتیٰ کہ تم نے مجھے مار بھی دیا تو ہمارے لوگ پیچھے آئیں گے اور تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں گے، تم بھونکتے ہوئے مرو گے ویسولیس، کتے کی طرح بھونکتے ہوئے۔ یہ سن کر ویسولیس بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مکے مارنے لگتا ہے، اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 7۔ اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آواز بلند نعروں میں تبدیل ہونے لگی، لیکن صفیہ آنکھ کھولنے کے بجائے تصور میں یکے بعد دیگرے دو صورتیں دیکھ رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ طاہر کی بے کس شکل تھی، اور دوسرے لمحے وہ طاہر کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کو گردن جھکائے دیکھ رہی تھی۔ خون کے رشتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دعا کی یا اللہ قاسم کی فتح، لیکن اس کی زبان رک گئی۔ وہ اجنبی جس نے اس کی زندگی کے سمندر میں پہلی بار ہلکی ہلکی موجیں پیدا کی تھی، انتہائی بے بسی کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا کیا میرے لیے تمہارا چچا زاد بھائی نہ ہونا ایک گناہ ہے؟ تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی لید سن کر صفیہ نے آنکھیں کھولی۔ طاہر کی مدافعت اب جارحانہ حملوں میں تبدیل ہو چکی تھی اور قاسم بدحواس ہو کر الٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا۔ قاسم 3 بار الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گرا، لیکن طاہر نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر ہار منوانے کی بجائے ہر بار اسے اٹھنے کا موقع دیا۔ چوتھی بار گر کر قاسم نے اٹھنے کی بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے خود اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے چہرے سے پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی تھی۔ لوکس نے اٹھ کر اسے پسینہ پوچھنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ جب لوکس پریشان ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، عبدالعزیز نے جھک کر اس کے کان میں کہا یہ رومال اپنے لیے رکھیے، ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی، وہ آپ کے کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوکس کے لیے ہونٹ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ بغداد کے عمرہ دبی زبان سے طاہر کو داد دے رہے تھے، لیکن خوارزم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مسافے کے لیے طاہر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا نوجوان میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہادر سپاہی کے بیٹے سے ہمیں یہی توقع تھی۔ طاہر نے خود اتار کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ عماد الملک نے اس کا خود پکڑتے ہوئے اسے اپنا رومال پیش کیا۔ طاہر اس کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے چہرے سے پسینہ پوچھ رہا تھا کہ اوپر سے نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ حاضرین اٹھ کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نقیب نے تھوڑی دیر بعد خلیفہ کے تشریف لے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ طاہر عماد الملک کے ہاتھ سے اپنا خود لے کر پسینہ پوچھتے ہوئے اپنی جگہ آ بیٹھا۔ عمرائے سلطنت کی نگاہیں وزیر اعظم پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ذہنی کرب کو ایک سیاسی مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا
میں خلیفۃ المسلمین ولی عہد سلطنت شہزادہ منتصر اور امرائے بغداد کی طرف سے طاہر بن یوسف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے دولت عباسیہ کی بہترین خدمات سر انجام دے گی۔ اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دور کر دی اور وہ یکے بعد دیگرے اٹھ کر طاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔ سپہ سالار پھر ایک بار منتصر سے سرگوشی کرنے کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا، شہزادہ منتصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار کمر میں باندھنے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لے۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے بہترین تیغزن کوئی نہیں۔ اگر طاہر بہت زیادہ تھک نہ گیا ہو تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کر لے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس صاحب فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ لوکس نے یہ سن کر آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر پر خود رکھ کر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ طاہر پانی کا پیالہ پی کر مسکراتا ہوا اٹھا۔ عبدالعزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، مقابلہ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں۔ طاہر نے اطمینان سے اپنے سر پر خود رکھتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ میرا کھیل بہت مختصر ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ حبشی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کی۔ لوکس نے اپنے لیے ایک تلوار اٹھانے کے بجائے 2 تلواریں اٹھائی اور ایک طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر نے تلوار دبوچ لی اور اس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوکس طاہر کا طریقِ جنگ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً حملہ کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ طاہر کا وار اپنی تلوار پر روکتا، اس نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی جانے دیا، اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ چکی تھی، طاہر نے اپنی تلوار پوری طاقت کے ساتھ گھما کر اس کی تلوار کے ساتھ دے ماری۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ خالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے کہے سن رہا تھا۔ شہزادہ منتصر نے ولی عہد ظاہر شاہ کا اشارہ پا کر میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر طاہر کی کمر کے ساتھ باندھ دی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے اصلاح خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ چمکدار اور تیز تلواریں ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چند اور سپاہی بھی ہوتے۔ آپ یہاں سے نہ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہیں ہوں، چلیے ابا جان سے ملیے۔ طاہر ولی عہد کی کرسی کے قریب پہنچا۔ ولی عہد نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی حسرت اب تک پوری نہ کر سکا، اور میرے اصلاح خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہے، تمہیں انعام میں دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، منتصر، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ کر طاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپاہٹ محسوس کی۔ مجلس آہستہ آہستہ برخاست ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے رخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا میرے ہاں رات دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف چل دیا۔ سب سے آخر میں طاہر کے گرد سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد۔ عبدالعزیز نے کہا، شاگرد کے بعد استاد۔ سپہ سالار نے کہا لگاتے ہوئے کہا، عزیز، تمہیں شکار کا بہت شوق ہے، میں کل سے تمہیں اور تمہارے دوستوں کو لیکن 8 سے زیادہ نہ ہو 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں، طاہر کو ساتھ لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی۔ سکینہ دیکھا بدو کو۔ سکینہ خاموش تھی، اور جب صفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی، وہ تمام راستہ اپنے دل میں بدو کا لفظ دہراتی رہی۔
اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔ رات کے وقت وزیر اعظم کے دسترخوان کے چند منظور نظر عمرہ موجود تھے۔ قاسم کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نے طاہر سے معذرت کرتے ہوئے کہا، قاسم اپنے کسی دوست کے یہاں گیا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر بہت نادم ہے۔ مجھے توقع ہے کل یا پرسوں وہ خود تمہارے پاس آئیں گا اور میں امید کرتا ہوں تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوں گے۔ طاہر نے کہا، وہ مجھے اپنے دوستی کے قابل پائیں گا۔ کھانے کے دوران باقی مہمانوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر سے سوال کیا، کیا تمہیں سپہ سالار فوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیشکش نہیں کی؟ میں نے سنا ہے کہ ولی عہد اور شہزادہ منتصر نے تمہاری سفارش کی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، سپہ سالار نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ مجھے ولی عہد اور شہزادہ منتصر کی سفارش کا علم ہے۔ وزیر اعظم نے غور سے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم فوج میں جانا چاہو تو میں خود سپہ سالار سے کہہ سکتا ہوں، لیکن فوج کے اعلیٰ عہدوں پر ترک و فائز ہے اور ان کے بعد ایرانیوں کا اقتدار ہے، اس لیے عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ طاہر نے کہا، مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں، میں صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے کسی موقع کا متلاسی ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ایک معمولی عہدیدار کے لیے عام طور پر اپنے افسروں کو خوش رکھنے کا مسئلہ اس قدر اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ تم اس نازک دور میں سلطنت عباسیہ کی نہایت شاندار خدمت سر انجام دے سکتے ہو۔ طاہر نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم قاسم کا باپ ہونے کے باوجود ایک قابل قدر انسان ہے، اور اس کے متعلق بغداد کے لوگوں نے جو رائے قائم کی تھی کہ وہ رقابت اور حسد کی پیداوار تھی۔ اس نے کہا، مجھے آپ سلطنت بغداد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ وقت میں بغداد کے خارجی معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں اور ہمیں دفتر خارجہ کے لیے نہایت ہوش مند، ذہین اور قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔ طاہر کو اچانک اپنی منزل کا زینہ دکھائی دیا۔ اس نے کہا، اپنی ذہانت اور ہوش مندی کے متعلق مجھے کوئی دعویٰ نہیں، لیکن آپ مجھے قابل اعتماد ضرور پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، میں کل وزیر خارجہ سے بات کروں گا۔ ممکن ہے کہ چند دن تک ایک نہایت اہم مہم تمہارے سپرد کر دی جائے۔ شاید قاسم بھی تمہارا رفیق کار ہو۔ تم خوارزم کے سفیر سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اگر ہو سکے تو اسے یقین دلاؤ کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ طاہر نے کہا، کیا اسے یقین دلانے کی بھی ضرورت ہوگی؟ عالم اسلام کا ایک ذلیل ترین فرد بھی خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کرے گا، لیکن کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ چنگیز خان ضرور ترکستان پر حملہ کرے گا؟ وزیر اعظم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، جب تک چنگیز خان کو بغداد کی غیر جانبداری کا یقین نہ ہو وہ جرأت نہیں کرے گا، اور ممکن ہے اگر اس کی افواج نے ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک اسلامی سلطنت پر تاتاریوں کی یلغار برداشت نہیں کریں گے۔ تازہ اطلاعات یہ ہے کہ چنگیز خان کی افواج خوارزم کے شمال مشرقی سرحد پر جمع ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمیں اسے یہ پیغام بھیجنا پڑے کہ اگر تم نے خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد کی افواج خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے میدان میں آ جائیں گی۔ لیکن خوارزم شاہ کے اعمال کی یہ حالت ہے کہ وہ بغداد سے مملکت تاتار میں جانے والے تاجر کو بھی جاسوس سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے سفیروں تک کی تلاشی لینے سے باز نہیں آتے، اور اب چند دن سے تو وہ بغداد کے کسی ایلچی کو بھی سرحد عبور کر کے چنگیز خان کی مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو خوارزم کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ ہم ضرورت کے وقت چنگیز خان کو تنبیہ بھی نہ کر سکے۔ اس لیے اگر ہم اس نازک وقت پر خوارزم کے سفیر کے ساتھ تمہارے جیسے نوجوان کی دوستی کا فائدہ اٹھا سکے تو اس میں خوارزم
اور بغداد دونوں کی بھلائی ہوگی۔ اسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بدولت تمہارے ساتھ بےحد عقیدت ہو چکی ہے، اس لیے تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اٹھ کر تمہیں داد دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سلطنت خوارزم کے متعلق اپنے نیک ارادے ظاہر کر کے اسے اپنے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ طاہر نے جواب دیا، خوارزم کے متعلق نیک ارادوں کا اظہار میرے دل کی آواز ہوں گی اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے خلوص سے متاثر کر سکوں گا، اور آپ نے چنگیز خان کو تنبیہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ مہم کس کے سپرد کی جائیں گی، لیکن اگر تم نے خوارزم کے سفیر کا اعتماد حاصل کر لیا تو تمہاری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے، کیونکہ خوارزم کی گزرگاہیں ہمارے لیے بند ہونے کی صورت میں ہمارے ایلچی کو مشرق کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں جانا پڑے گا، اور یہ راستہ وحشی اور لٹیرے قبائل کی موجودگی میں اور بھی خطرناک ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ دوسرے تک نہیں پہنچیں گی۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ بھی لیتے تو میں بھی کسی کے ساتھ یہ باتیں نہ کرتا۔ بہرحال آپ کی تسلی کے لیے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ایک سیاستدان کا وعدہ نہیں، ایک سپاہی کا وعدہ سمجھیے۔ وزیر اعظم کے اشارے سے اس کے محافظ طاہر کو محل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیے۔ پہلا دروازہ گزرنے کے بعد باغ میں پاؤں رکھتے ہوئے طاہر نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے راستہ معلوم ہے۔ محافظ نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے محل کے دروازے پر بگھی موجود ہے۔ طاہر پھولوں کی کیاریوں میں گزرتا ہوا سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا کے جھونکے اس کے دل و دماغ میں ایک تازگی اور سرور پیدا کر رہے تھے۔ یہ دن اس کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ وہ صبح سے اب تک اپنے کئی سپنوں کی تعبیر دیکھ چکا تھا۔ تیغزنی کے مقابلے میں اس کی کامیابی نے اس کے لیے منزل مقصود کی کئی راہیں کھول لی تھی۔ ولی عہد کا بہترین گھوڑا اور اس کی تلوار اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ منتصر کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بغداد کے عمرا اس کے معترف ہو چکے تھے، تاہم اسے یہ خدشہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم کو ناراض کر لیا ہے۔ اس کے متعلق وہ یہ سن چکا تھا کہ وہ نہایت منتقم المزاج آدمی ہے اور اس کی ایک تدبیر اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر سکتی ہے، لیکن دسترخوان پر وزیر اعظم کی خندہ پیشانی اور حسن سلوک نے ان خیالات کی تردید کر دی تھی، اور اس کی باتوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دوست اور خیر خواہ ہے۔ بغداد کا یہ جہاں دیدہ سیاستدان، جس کی وہ اب تک ہزاروں برائی سن چکا تھا، اب اسے ایک انسانیت کے بہترین اوصاف کا پیکر مجسم نظر آ رہا تھا۔ طاہر کو قاسم کا خیال آیا اور اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں اسے میدان میں اس قدر ذلیل نہ کرتا۔ وزیر اعظم وسیع النظری کے باوجود اس کا باپ ہے اور اسے یقیناً اس بات کا دکھ ہوگا۔ دسترخوان پر قاسم کو موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے دل میں ابھی تک پیچ و داب کھا رہا ہے۔ طاہر کو وزیر اعظم کی یہ الفاظ یاد آئے کہ قاسم کل یا پرسوں تک تمہارے پاس آئیں گا۔ طاہر نے پہلی دفعہ قاسم کے لیے اپنے دل میں برادرانہ شفقت محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اپنے باپ کے مجبور کرنے پر اس کے پاس آئے، تاہم اس کے دل میں ایک تکلیف دہ احساس ضرور ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ خود پہل کرے، بہتر یہ ہے کہ میں خود پہل کروں، خود اس کے پاس جاؤں اور یہ کہوں، قاسم میں تمہارا دوست ہوں، بغداد کی بھلائی کے لیے، دولت عباسیہ کی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بننا چاہیے۔ کاش میں ابھی گھر جانے سے پہلے قاسم سے مل سکتا۔ اتنی جلدی نہیں، مجھے قاسم کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کل میں عبدالعزیز کے ساتھ شکار پر جانے سے پہلے اسے ضرور ملوں گا، اور لوکس اس کا استاد ہے، اس شہر میں اجنبی بھی، میں اس کی بھی دلجوئی کروں گا۔
اچانک طاہر نے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کی اور اسے پیچھے سے کوئی یہ کہتا ہوا سنائی دیا، ٹھہریے۔ اچانک طاہر چونک کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس کے سامنے ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ خواجہ سرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر ایک لمحے کے لیے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ خواجہ سرا نے کہا، ڈریے نہیں، میرا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔ سڑک کے دونوں جانب بہنے والی نہروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سنگ مرمر کی سلیب پلوں کا کام دے رہی تھی۔ خواجہ سرا جلدی سے نہر عبور کر کے پھولوں کی کیاری میں کھڑا ہو گیا اور طاہر ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا۔ کسی غیر متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ خواجہ سرا کے پیچھے گھنے درختوں میں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں ٹھہریے، یہ کہہ کر خواجہ سرا ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خواجہ سرا کے غائب ہونے کے بعد طاہر نے اچانک یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی راہ سے بھٹکنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے احتیاطاً تلوار نیام سے نکالی اور درختوں کے درمیان ذرا کھلی جگہ چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کے پتوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک نوجوان لڑکی درختوں کے تاریک سائے سے نمودار ہو کر اس جگہ آ کھڑی ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے طاہر کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی پتوں میں سے چھن چھن کر اسے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی۔ طاہر نے چاند کی کرنوں کو کسی پھول کی سفید پنکھڑیوں میں اس قدر تازگی اور دلفریبی پیدا کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ لیکن وہ کون تھی؟ طاہر ایک لمحے کے لیے تصور حیرت بن کر اس حسین سادہ اور معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ نوجوان لڑکی پریشان ہو کر ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کہاں ہیں؟ طاہر تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے درخت کی آڑ سے باہر نکلا۔ لڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا، آپ میرے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ طاہر لڑکی کے الفاظ کے معنی سے زیادہ اس کے ترنم سے متاثر ہو رہا تھا۔ لڑکی نے پھر تھوڑی دیر رک کر کہا، آپ بغداد میں ایک اجنبی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہو، لیکن آپ دوست نما دشمنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ پائیں گے، اور ممکن ہے جس شخص سے آپ پھولوں کی توقع رکھتے ہو اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ایک زہر آلود نستر ہو۔ قاسم سے باخبر رہیے، آپ کے متعلق اس کے ارادے نیک نہیں، آپ کے متعلق اس کے ارادے خطرناک ہے۔ طاہر نے جواب دیا، کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی، وہ یقیناً مجھ سے خفا ہوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے متعلق اس کا دل صاف کر لوں گا۔ آپ اطمینان رکھیے، مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں۔ لڑکی نے کہا، بغداد میں آپ جیسے خوش فہم آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ اپنے لیے کوئی ایسا گوشہ تلاش کیجیے جہاں حسد، بغض اور عناد کو دل فریب مسکراہٹوں میں چھپایا نہیں جاتا، جہاں دل اور زبان کے درمیان راہ کے پردے نہیں۔ قاسم کو میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، آپ کے لیے اس کی دوستی شاید کھلی دشمنی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گی۔ طاہر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، نیک دل خاتون، اس محل میں رہنے والوں کو میری بجائے قاسم سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہوں، لیکن مجھے اس کا آپ کے ساتھ الجھنا پسند نہیں۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ؟ لڑکی نے پریشان ہو کر جواب دیا، اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ مجھ پر اعتبار کیجیے، آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ اپنے لیے بغداد کا کوئی گوشہ محفوظ نہ سمجھے۔ آپ میرے متعلق اس قدر پریشان نہ ہو، میرے بازو میری حفاظت کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا۔ لڑکی نے مغموم لہجے میں کہا، شاید میرے یہاں آنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے اور آپ کو ڈرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اپنے بازوؤں پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بہادر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی۔ طاہر نے کہا، میں قاسم کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے کہا، قاسم بزدل نہیں، لیکن انتقام کے جوش میں وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
میں اس کا جوش ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اس سوال کا جواب میں دے چکی ہوں۔ آپ مجھے ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھیے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہادر فرزندوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی کشتی بھنور میں آ چکی ہے۔ میں جاتی ہوں، آپ ذرا ٹھہریے۔ میں خواجہ سرا کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو راستے پر چھوڑ آئیں گا۔ لڑکی طاہر کو حیران و تصدر چھوڑ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سرا نمودار ہوا اور طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل دیا۔ پھولوں کی کیاری کے قریب پہنچ کر خواجہ سرا نے کہا، اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ طاہر کے دل میں خواجہ سرا سے اس لڑکی کے متعلق پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن زبان نے دل کی تائید نہ کی۔ طاہر مختلف خیالات کی کشمکش میں محل سے باہر نکلا۔ دروازے کے سامنے بگھی کھڑی تھی۔ کوچوان نے اسے جھک کر سلام کیا اور وہ کچھ کہے بغیر بگھی پر سوار ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ طاہر اس بار اپنے دل سے اس سوال کا جواب پوچھ رہا تھا۔ کل اس نے استبل کے سامنے 2 لڑکیوں کو دیکھا تھا اور وہ غالباً ان میں سے ایک تھی، لیکن اس نیاز کے متعلق اس قدر پریشانی کا اظہار کیوں؟ وہ قاسم سے اس قدر بدظن کیوں تھی؟ اچانک طاہر کے دل میں ایک خیال آیا اور اس کی پریشانی دور ہونے لگی۔ وہ لڑکی اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بغداد میں رہنا اس کے لیے خطرناک ہے، اور اسے اپنے دعوے کے ثبوت میں اس نے بغداد کے لوگوں کی نہایت گھناؤنی تصویر پیش کی تھی۔ قاسم کی شرارت نہیں، اور یہ شرارت اس لیے نہیں تو کی گئی کہ وہ مرعوب ہو کر بغداد سے چلا جائے۔ آخر وزیر اعظم کے محل میں رہنے والی ایک لڑکی کو، جو یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں گی، اس کے الفاظ میں خلوص تھا، اس کے چہرے پر سادگی تھی۔ وہ تصنع اور فریب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایک شہزادی نظر آتی تھی۔ طاہر کی آنکھوں میں اس کی حسین و جمیل صورت پھرنے لگی۔ وہ یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ اس کے الفاظ میں خلوص تھا، اس کے چہرے پر سادگی تھی۔ وہ تصنع اور فریب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے قاسم سے کوئی رنجش ہو، لیکن وہ بہرحال ایک اجنبی تھی، اور اونچے طبقے کے لوگ گھر کے معاملات ایک اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اسے کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے۔ اس نے وہ تمام معلومات کسی مرد سے حاصل کی ہوں گی، اور وہ مرد قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ قاسم کسی پردے کی آڑ میں کھڑا ہو کر وزیر اعظم سے اس کی گفتگو سن رہا ہوگا، اور وزیر اعظم کو اس کی طرف بہت زیادہ مائل دیکھ کر اپنے حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ سازش کی ہوگی۔ اس لڑکی کو یقیناً اس نے سکھا پڑھا کر اسے بیوقوف بنانے کے لیے بھیجا ہوگا، اور اب وہ لڑکی قاسم سے جا کر یہ کہیں گی کہ میں نے اسے بہت ڈرایا۔ وہ تمہارے پاس آ کر معذرت کر لے گا اور تمہارے سامنے دو زانو ہو کر دوستی کے لیے ہاتھ پھیلائے گا۔ ان خیالات سے طاہر نے 2 نتائج اخذ کیے۔ ایک یہ کہ قاسم اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اپنے گزشتہ طرز عمل کی تلافی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوستی کی تجدید کے لیے میں پہل کروں، اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے دل میں ایک احساس مرعوبیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس واقعے کے بعد اس نے پہل کی تو یہ سمجھے گا کہ یہ اس لڑکی کی دھمکیوں کا اثر ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اس کا انتظار کرے۔ اس لڑکی نے قاسم کو جس قدر خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اس قدر وہ اسے سادہ اور بے ضرر نظر آتا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی چھوٹے اور ضدی بھائی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ ان امیر زادوں میں سے ایک ہی ہے جن کی عمر تصنع اور بناوٹ میں گزر جاتی ہے، جو جھوٹ کو سچ بنانا ایک کمال سمجھتی ہے۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا اور ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا، اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا وہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے وہ اس ذہنی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا جس میں دل اور دماغ کی مختلف آوازیں
इंसान को किसी फैसले पर नहीं पहुंचने देती। अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक कासिम घर से गायब रहा और सफ़िया परेशानी की हालत में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद महल के खादिमों से उसके मुतालिक पूछती रही। दोपहर के वक्त उसे मालूम हुआ कि कासिम आ गया है और अपने 15-20 दोस्तों के साथ मशरक़ी महल के मशरक़ी कोने में बरामद हुआ है महल के उस कोने के बरामदे का रुख दरिया की तरफ था और संगमरमर की सीढ़ियाँ बरामदे की कुर्सी से शुरू होकर दरिया तक जा पहुँचती थी। पानी की सतह से ज़रा ऊपर आखिरी सीढ़ी पर कहीं कहीं लोहे की मेखें लगी हुई थी और इन मेखों के साथ साथ छोटी छोटी खूबसूरत कश्तियाँ बंधी हुई थी। इस सीढ़ी पर खड़े होकर ऊपर की तरफ कसर खिलाफत और सिपह सालार और दूसरे ओहदेदारों के महलात के वो हिस्से जो दरिया के किनारे तामीर किए गए थे दिखाई देते थे और हर महल के सामने कश्तियों की एक बड़ी तादाद नज़र आती थी। सफ़िया कासिम के इरादों से थोड़ी बहुत वाकिफ़ हो चुकी थी। अब जब उसने ये सुना कि वो अपना 15-20 दोस्तों के साथ बैठा हुआ है तो उसे तशवीश हुई। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक मजबूत इरादा लेकर महल के मशरक़ी कोने की तरफ चल पड़ी। उस कोने पर ऊपर की मंजिल के कमरों में कभी कभी या सुबह या शाम के वक्त ख्वातीन आकर बैठती और दरियाए दजला के दिलकश मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। तीसरी मंजिल पर एक वसी बारादरी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल से दरिया की तरफ उतरने के लिए पेच दर पेच सीढ़ियाँ बनाई गई थी और उनका दरवाज़ा दरिया की तरफ खुलने वाले बरामदे के कोने में था। सफ़िया तीसरी मंजिल की गैलरी से गुजरती हुई बारादरी में पहुंचती और वहां से उसे तंग सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। निचले कमरे की छत से ज़रा नीचे उस सीढ़ी का दरवाज़ा एक गैलरी का रुख पाइन बाग की तरफ था और कासिम कभी कभी खुशगवार मौसम में उस गैलरी में बैठकर अपने किसी दोस्त के साथ शतरंज खेला करता था। नीचे और ऊपर उन सीढ़ियों के सिवा उस गैलरी में आमद और रफ्त का कोई रास्ता न था। वो कमरा जिसमें कासिम बैठा था उसके दरीचे उस गैलरी में खुलते थे। सफ़िया एक दरीचे के करीब बैठ गई और पर्दे को थोड़ा सा एक तरफ सरकाकर नीचे झांकने लगी।